अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज 31 दिसंबर 2020 इस साल का 2020 का आज आखिरी दिन, शाम का सूरज गरूब हुआ और कल से यकीनन एक नए साल का आगाज़ होगा जो 2021 का साल है। 2020 के हवाले से कहा जाए तो एक बहुत अहम साल था, इसमें बहुत कुछ हुआ। एक पेंडेमिक जिसका हमें सामना करना पड़ा, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई, पूरी दुनिया की मईशत पर इसके असरात हुए और उसके साथ साथ जो सियासी एतबार है उससे भी ये साल खासा आम रहा पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी। और अगर कहा जाए कि जो आलमी ताकत है इस वक्त मुल्क अमरीका, वहाँ पर भी हमने देखा कि खासा अहम साल रहा जहाँ पर इक़्तिदार की तब्दीली, और अब 20 जनवरी से जो बाइडन वहाँ के नए सदर होंगे, डोनाल्ड ट्रंप को अलविदा कहा जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं दुनिया भर में। लोगों के मुजाहरे रहे, ब्लैक लाइफ मैटर का एक इम्पॉर्टेंट मामला जो पूरी दुनिया में जिस पर बात की गई, जिस पर बहुत मुजाहरे हुए। पड़ोसी मुल्क भारत में देखें तो किसानों के मामलात को लेकर अब भी वहाँ पर मुजाहरे हैं। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ PDM की एक तहरीक जिसने इस पेंडेमिक के बावजूद ज़ोर पकड़ा और अब भी जारी है, और अगले साल में भी उसकी डेडलाइंस और मामलात हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो चलती आई। फिर दुनिया भर की जो मैशियत है वो 2020 में अगर देखा जाए तो इस पेंडेमिक के असरात पूरी दुनिया की मैशियत पर आए, उसके असरात पाकिस्तान में भी आए। हमने महंगाई भी देखी, तमाम तर मामलात देखे। लेकिन जब नए साल का आगाज़ हो रहा है तो बहुत सी उम्मीदें होती हैं, और उम्मीदें ये कि जो कुछ 2020 में हुआ, बहुत सारे अहम लोग हम देखें जो कि बहुत हद तक अहम पाकिस्तान में थे, दीगर ममालिक में अहम शख्सियात थीं, बहुत सारे शख्सियात इस दुनिया में अब नहीं रहीं। उस लिहाज से भी ये साल 2020 का खासा अहमियत का हामिल है। 2021 में तवक्कुआत हैं, और तवक्कुआत ये हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। जितना भारी ये 2020 का साल था, जितना मुश्किल ये साल था, वो मुश्किलात ना देखनी पड़ें, इस आलमी वबा से हमारी जान छूट पाए। और अगर सियासत हो तो वो तामीरी सियासत हो और समरात पूरी दुनिया में आवाम तक पहुँच सकें, हर मुल्क की अपनी सतह की सियासत पर। मैं चाहूँगा 2021 का साल कैसा रहेगा, इस पर हम एक रिवायत रही है कि गो कि हम हालात हाज़रा पर ही बात करते हैं, बट साल के पहले दिन या आखिरी दिन इस प्रोग्राम में ये रिवायत रही है कि हम कोशिश करते हैं ये जानने की, चाहे वो फल्कियात के इल्म के ज़रिए हो या इल्मुल आदात के ज़रिए हो, कि अगला साल कैसा रहेगा। तो आज भी हम इसी पर बात करेंगे। और जब मैं आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो पिछला साल रिकॉल हो रहा है जहाँ पर हमारे पास जो तीनों पैनलिस्ट थे उन्होंने इस साल को खासा भारी करार दिया था, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि ये साल खासा भारी था। 2021 के हवाले से जानते हैं कि ये साल कैसा रहेगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया आगा बहिश्ती साहब ने, माहिर इल्म फ़ल्कियात हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, स्टूडियो तशरीफ़ लाए। केनान चौधरी साहब जो माहिर इल्मुल आदाद हैं, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पे हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मौजूद मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे इल्मुल आदाद के ज़रिए या माहिर फ़ल्कियात से इल्म फ़ल्कियात के ज़रिए कि 2021 का साल कैसा रहेगा। आगा बहिश्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। 2020 मुश्किल था, इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक पेंडेमिक की शक्ल में बहुत सारी जो जानें हैं उनका ज़िया हमने देखा, बहुत सारे लोग हमसे प्यारे हमारे जुदा हुए। 2021 में अब तमाम तर लोग इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि ये ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है इससे जान छूट जाए। क्या बताता है इल्म आपका कि आया अगला साल भी इतना ही भारी है या मुश्किलात कम होंगी इस वबा को लेकर? बहुत शुक्रिया। एक छोटी दुआ से हैं और फिर उसके बाद आपके सवाल के तहत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया आपका। 2020 यकीनन मसाइल परेशानियों का साल था जी। अब मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ इल्म फ़ल्कियात की रोशनी से 2021 कामयाबियों का साल है, खुशहाली का साल है। इस वबाई मरज़ से निकल कर एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ता हुआ, तरक्की आगे बढ़ता हुआ, पूरी दुनिया के अंदर अमन और बेहतरी, और जिस तरह 2020 में हिलाकतें हुई या लोग इस दुनिया से जा चुके हैं या शहीद हो चुके हैं, इस तरह के वबा जो फैल चुकी थी उससे निकलते हुए बिलखुसूस पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ता हुआ और कामयाबियों के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। और ये जो बीमारी है, ये जो कोरोना जो आ चुका है,
یہ اپریل تک مکمل طور پر طبی جو ماہرین ہیں اس کی دوائی نکالیں گے، ایجادات ہوں گے، اس سے یقینی طور پر کمی آنا شروع ہو جائے گی اور جون تک تقریباً اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس بات کے بھی میں آپ کو اضافہ کروں، اس دفعہ انشاءاللہ آنے والا وقت میں ایام حج بھی مکمل طور پر اس دفعہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی آغاز 2021 کا اختتام اور آغاز جو ہونے جا رہا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے کہ ایک تو اس وبا سے جان چھوٹے گی اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ آغا بہشتی صاحب کا یہ ماننا ہے۔ کنان چودھری صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس نئے سال کو، اور جو مشکلات رہیں بالخصوص سب سے بڑا مسئلہ، باقی تو مشکلات چلتی ہیں لیکن یہ جو ایک عالمی وبا ہے اس نے بالکل ایک نظام زندگی کو بدل کر رکھ دیا، 2021 میں اس کا کتنا سامنا ہمیں رہے گا، کس حد تک اس سے جان چھوٹ پائے گی؟ اسلام صاحب 2020 کا جو عدد بن رہا تھا نا وہ 4 بن رہا تھا، تو میں نے 2020 میں یہ کہا تھا کہ 4 کا عدد ڈپریشن کا اور انگزائٹی کا عدد ہوتا ہے، تو ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے یہ۔ اب وبا کا پھیلنا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر اس کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور میں نے کہا تھا کہ ذہنی پریشانیاں 2020 میں بڑھ سکتی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وبا کا آنا ہوا تو ہر شخص ذہنی طور پہ پریشان رہا۔ لیکن اب اچھی چیز کیا ہے کہ 2021 میں سال کا عدد بدل رہا ہے۔ اگر میں علم الاعداد سے دیکھتا ہوں تو 2021 کو جمع کرنے سے 5 کا عدد بنتا ہے، جو خوش بختی کا عدد ہے، جو خوش قسمتی کا عدد ہے۔ یعنی جو بھی دنیا میں یا زندگی میں نقصانات انسان کرتا ہے اس کے ازالے کے لیے 5 کا عدد بہترین عدد ہوتا ہے، کیونکہ 1 سے لے کے 9 تک کے اعداد میں 5 کا ایسا عدد ہے جو درمیان میں آتا ہے، تمام اعداد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور 5 کے عدد کی روحانی نسبت بھی ہم سب جانتے ہیں، پنجتن پاک کے نام سے بھی ہم لوگ نسبت رکھتے ہیں اور 5 کے عدد کو روحانی عدد سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 کے عدد کو لے کر بہت اچھی خوشیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن پاکستان کی جہاں تک بات کروں تو پاکستان 14 اگست کو معرض وجود میں آیا تھا، 14 یعنی 1 اور 4 کو جمع کرنے سے عدد 5 کا ہمیں ملتا ہے یہاں پر بھی۔ تو پاکستان کے لیے 5 کا عدد اسپیشلی جو ہے وہ بہت لکی سال آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کورونا کی یا اس کی ویکسینیشن کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 5 کے عدد کا سال ہے یعنی 2021 کا 5ویں مہینے تک انشاءاللہ تعالیٰ اس وبا کا جو خاتمہ ہے وہ پوری طرح سے ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان 5 سیکٹر میں بہت زیادہ ترقی کرے گا، جس میں سیر و سیاحت کا سیکٹر ہے، انڈسٹریز کا ہے، پھر اس میں ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ ترقی ہوگی پاکستان میں اور نئی انڈسٹریز لگیں گی پاکستان میں۔ تو پاکستان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو معیشت میں انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی ہوگی پاکستان کی۔ تو پاکستان میں ہر حوالے سے انشاءاللہ اچھی خبریں ہیں، جیسے جیسے آپ کویشچنز کرتے جائیں گے۔ بالکل جی، آن اے ویری پازیٹیو نوٹ میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا۔ دونوں ہمارے مہمانوں کا یہ ماننا ہے کہ پازیٹیو چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، اور انہی کی توقع کے ساتھ ہم 2021 کا آغاز کریں گے۔ بریک کے بعد جو ہماری سیاسی شخصیات ہیں کچھ ان کے حوالے سے ہم کامنٹس لیں گے، ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ آغا بہشتی صاحب، جس طرح سے آپ نے بھی کہا، کنان صاحب نے بھی کہا کہ سال اچھا سال ہے، سوال یہ ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات رہی ہیں۔ اب اس میں صرف 2020 کا معاملہ نہیں ہے، 18 میں انتخابات ہوئے، حکومت بنائی، تب سے مشکلات چلی آ رہی ہیں، 19 میں بھی وہ مشکلات رہیں، چیلنجز رہے، 20 میں بھی وہ مشکلات رہیں کہ ایک عام آدمی کو اس کے ثمرات یا خوشیاں اس طرح سے نہیں مل پائیں۔ یہ سال حکومت پاکستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کیسا سال رہے گا؟ وہ تو اب آج بھی بات کر رہے ہیں کہ اب ٹیک آف کرنے کا وقت ہے، ڈیلیور کرنے کا وقت ہے، ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں، میں شاید دنیا میں کوئی اتفاق کرے نہ کرے، میں اپنی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پر پورے یقین رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں، اگر کسی شخص کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو وہ عمران خان صاحب ہے۔ ان کے ستاروں کی جو موومنٹ ہے دن بہ دن بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا جو اثرات ہے
اس وقت عمران خان 211 گھر پر موجود ہے اور عروج کے ساتھ موجود ہے، اور اس گھر میں 7 عروج پڑھ رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ زوال اور عروج کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں، تو اب پاکستان کے بھی عروج جو ہے وہ 211 پر موجود ہیں۔ تو اگر ان مطابقتوں کو دیکھیں اور ہم ان تمام چیزوں کو جمع کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے، عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کا ثمرات، اس کے اثرات عمران خان اور پاکستان کی طرف سے منتقل ہوں گے، زبردست فیصلے ہو جائیں گے، مہنگائی میں کنٹرول ہو جائے گا، اور عمران خان مضبوط سے مضبوط تر ہوتے ہوئے اپنے ستاروں کی نسبت، علمی نسبت سے پاکستان کو آگے لے کے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عوامی سطح پر جس انداز سے جو شہرت کی جو عادات ہے وہ بھی عمران خان کے ذائچے میں داخل ہے، مجھے لگتا ہے کہ 2021 عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشحالی کے ساتھ ساتھ اور اس کے اثرات عوام پر منتقل ہوتے ہوئے اور مہنگائی کنٹرول کرتے ہوئے ایک خوشحال پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کنان چودھری صاحب، آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کس حد تک اتفاق کریں گے آغا بہشتی صاحب سے عمران خان صاحب، پی ٹی آئی اور یہ گورنمنٹ اور عوام تک ثمرات؟ ارسلان صاحب، میں نے 2020 کے آغاز میں ایک پریڈکشن دی تھی، وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو اپوزیشن سے پرابلمز نہیں ہوں گی، جتنی پرابلمز ہوں گی ان کی ود ان پارٹی ہوں گی اور اس میں یہ چینجز لے کر آئیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا 2020 میں فردوس عاشق چوہان صاحب کا چینج ہونا، فیاض الحسن چوہان صاحب کا آگے پیچھے ہونا، فواد چودھری صاحب کا، شبلی فراز صاحب کا آنا، شیخ رشید صاحب کے ڈیزگنیشن میں چینجز، تو ہم نے دیکھا ود ان پارٹی پرابلمز ان کو رہے بھی، اس میں چینجز بھی آئے۔ اب 21 میں بھی ایسی ہی چیزیں رہیں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں 2021 کے لیے بھی یہی پریڈکٹ کر رہا ہوں، پی ڈی ایم خان صاحب کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے پائے گی۔ جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے عمران خان صاحب کو 2021 میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کوششیں کر رہی ہے، ان کا آپس میں اتحاد مجھے مزید چلتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ کنٹروورسیز کا شکار رہیں گی پی ڈی ایم اور خان صاحب کی۔ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، اس سال کا عدد 5 بنتا ہے جس کو پلینٹ مرکری رول کرتا ہے، جو کہ فاسٹسٹ پلینٹ ہے۔ اگر میں کہوں کہ خان صاحب پراپر سپیڈ کے ساتھ اس سال میں اپنے وعدوں کی تکمیل کی طرف جائیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ خان صاحب کو پراپر گراؤنڈ ہی 2021 میں ملے گا کھیلنے کا، اور جسے ہم کہیں گے نا کہ وداؤٹ اینی ہرڈلز خان صاحب اپنی مرضی کے لیے کھیلیں گے اس سال میں۔ یہ وہی سال خان صاحب کو ملنے جا رہا ہے، کوئی ایشوز اپوزیشن کی طرف سے نہیں ملنے والے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اپوزیشن کی طرف سے۔ سر تھوڑا سا اگر ہم بات اس وقت کر لیں پی ڈی ایم پر، بھی کنان صاحب نے تو اپنی رائے دے دی، لیکن جو پی ڈی ایم میں اہم شخصیات ہیں، مریم صاحبہ ہم نے دیکھا کس طرح سے منظر عام پر آئیں، اور اس طرح سے نواز شریف صاحب کی ظاہرہ چیزیں ٹیلی ویژن پر نہیں ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، ان کو سیاست میں کتنا آگے آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے مریم صاحبہ، بلاول صاحب اور فضل الرحمان صاحب تینوں پر اپنی رائے فرمائیں۔ دیکھیں، یہ جو 2021 ہے مریم کے لیے تو بہت ہی شاندار ہے۔ وہ اپنی پارٹی کی گرپ مضبوط کرتی ہوئے نظر آتی ہیں، اپنی شہرت کو اضافہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو طے ہے کہ مریم کی گرفتاری بھی نظر آ رہی ہے، آگے ان کے خلاف فیصلے بھی ہوں گے، اس کے اثرات ضرور ان کے اوپر پڑیں گے، گرفتار بھی ہو جائے گی، معاملات بھی ہوں گے، مگر اپنی پارٹی کی جو آنے والے چیئر پرسن کے ہیں یا صدر کے ہیں، اس وقت مریم کا ستارہ بلندیوں کی طرف جا رہا ہے اپنی پارٹی کے حساب سے۔ اسی طرح بلاول بھٹو کا بھی ستارہ اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ موجود ہے۔ البتہ مولانا فضل الرحمان کے جون سے لے کر جولائی کے درمیان تک ان کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے کسی معاملہ یا کسی حادثہ یا کسی واقعے کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے۔ خیر، بچانے والا اللہ کی ذات ہے، اس کو صدقہ دینی چاہیے، اور تھوڑے سے معاملات باقی رہیں گے۔ ان پارٹیوں کے اتحاد یہ بنتے رہیں گے، ٹوٹتے رہیں گے، معاملات سیاسی طریقے سے بیان بازیوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ عملی طور پر یہ جماعتیں مل کر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے کوئی خطرے کے باعث نہیں بنیں گے، البتہ احتجاج کی حد تک یہ تو ہوتے ہیں۔ شریف برادران، شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں اور خود ساختہ جلاوطنی میں ہیں نواز شریف صاحب، یہ کیا منظر عام پر واپس 21 میں نظر آ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب پاکستان کی جیل میں نظر آ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جیل سے باہر نظر آ رہے ہیں، یا یہ تصویر میں ہی نہیں ہے کہیں؟ دیکھیں، شہباز شریف تو آگے جا کے چھوٹ جائے گا اور اس کی ضمانتیں ہو جائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب 2021 میں پاکستان آتے ہوئے بالکل نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ وہیں پر ہی جہاں گئے ہیں انگلینڈ میں ہی انجوائے کرتے ہوئے رہے گا، اور شہباز شریف، ان کے بھائی اور ان کی بیٹی فی الحال یہیں پر ہی درپدر اور مسائل اور کورٹ کچہری
بہتری اور ان کے کیے وہ سزا بھگتے رہیں گے، اور اس حوالے سے کوئی رعایت نظر نہیں آتی۔ البتہ شہباز شریف بہت جلد رہا ہو جائے گا۔ جی، شہباز شریف صاحب رہا ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب 2021 میں نظر نہیں آ رہے؟ نہیں آ رہا، بالکل نہیں آئے گا پاکستان۔ جناب چودھری صاحب جی جی بالکل۔ اچھا ارسلان صاحب، میں نے اس پر تھوڑی سی میری پریڈکشن الگ ہے، میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں 2020 میں نے ایک ایڈیشن کی پریڈکشن کی تھی پیپلز پارٹی میں، مجھے لگ رہا تھا کہ آسفا جو ہے وہ ڈومینیٹ کریں گے۔ جی میں نے مجھ تک وہ بالکل پہنچی ہے، میں نے وہ دیکھی آپ کا کلپ۔ بالکل، ان کی انٹری بھی ہوئی ان کی پارٹی میں۔ ابھی مجھے 2021 میں لگ رہا ہے کہ بلاول اور آسفا اپنی پارٹی میں سے مل کے جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کی نسبت پیپلز پارٹی اپنی ورتھ بنانے میں کامیاب رہے گی 2021 میں۔ اب پارٹی وائز میں بات کر رہا ہوں کہ پارٹی کے حوالے سے بہتری رہے گی، بہت زیادہ ٹف ٹائم خان صاحب کو یہ بھی نہیں دے پائیں گے، لیکن میں کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ کی نسبت جو ہے پیپلز پارٹی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہے گی، اور اس میں آصفا اور بلاول کا ویسے ہی ڈو بنے گا جیسے زرداری صاحب اور فریال صاحبہ کا چلتا تھا۔ اب یہاں پر میں نون لیگ کی اگر بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو اچھا ٹائم تھا وہ گزار چکی ہیں۔ فروری 2021 کے بعد ان کا تھوڑا سا بیڈ ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا، ان کو لیگل ایشوز ڈسٹرب کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا اچھا ٹائم مارچ 2021 سے شروع ہو جائے گا۔ تو مجھے نون لیگ میں شہباز شریف صاحب ڈومینیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، یعنی وہاں سے کہیں نہ کہیں وہ اپنی پارٹی کو لے کے چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر میں بات کروں کہ لیڈرشپ کوالٹیز مجھے کہاں نظر آ رہی ہیں لیگ میں، تو کہیں نہ کہیں شہباز شریف ڈومینیٹ کرتے نظر آئیں گے۔ مریم کے لیے میں پرابلمز دیکھ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ان کی پارٹی میں کنٹروورسیز بھی نظر آئیں گی، ان کی پارٹی کی لیڈرشپ بھی پرابلم میں رہے گی، اور ڈیفینیٹلی لیگل پرابلمز تو ان کے آڑے آنے والے ہیں، اور یہ کافی پرابلمز ان کے لیے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ سال 2021 کا مولانا فضل الرحمان کے لیے کافی مشکلات لے کے آ رہا ہے، اور لیگل پرابلمز یا پھر کافی لمبی لیگل پرابلمز جو ہے اور ہیلتھ ایشوز ان کو کافی حد تک ڈسٹرب کرتے ہیں۔ صاحب جلدی سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتا دیں، ان کو دیکھ رہے ہیں واپس یا وہ منظر عام سے غائب رہیں گے؟ اچھا اسلام صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2021 میں سوشل میڈیا ریفارمز بھی منظر عام پر آئیں گے حکومت کی طرف سے، تو مجھے کہیں نہ کہیں نواز شریف کے واپس آنے کے چانسز تو بالکل نظر نہیں آتے، لیکن مجھے لیگل پرابلم مزید ان کے آڑے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی ان کی تقاریر میں آنے والے ٹائم پیریڈ میں پرابلمز رہیں گی، یعنی کہیں نہ کہیں جیسا ہم نے دیکھا تھا ماضی میں کہ وہ جو قائد تھے ایم کیو ایم کے، ان کی سپیچز پر پابندی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی، ایسا فیوچر میں کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب کو بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو نون لیگ کی چھوٹے لیول پہ لیڈرشپ کے لیے بھی اور بڑے لیول پہ لیڈرشپ کے لیے بھی بہت ساری پرابلمز میں دیکھ رہا ہوں۔ رائٹلی سیٹ جی، میں بریک کی جانب بڑھوں گا۔ بریک کے بعد ہم عالمی سطح پر پاکستان کہاں تک رہے گا، بھارت سے تعلقات کیسے رہیں گے، اور جو بائیڈن کی تبدیلی کس طرح سے اثر انداز ہوگی اور تعلقات کیسے رہیں گے، میں چاہوں گا اس پر ہم کامنٹ لے سکیں۔ مہمانوں کا بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ آغا بشتی صاحب، جو عالمی سطح پر پاکستان کا مقام کیا رہے گا، ایک بڑا سوال یہ ہے، کچھ نئے اتحادی نئے دوست بنیں گے، تعلقات مزید ممالک سے بہتر ہوں گے، ساتھ ساتھ جو بھارت کے ساتھ ٹینشن چلتی آ رہی ہے اس پورے سال میں بھی خاصی حد تک چلتی رہی، اور یہی پریڈکٹ کیا تھا پچھلے سال ہمارے مہمانوں نے، اس کو آپ کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ اچھا ایسے ہیں کہ میں آپ کے ایک بات کی اضافہ کروں، کیونکہ میں دوستوں سے چاہتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ سال جتنی پریڈکشنیں کی ہے یوٹیوب میں جا کے چیک کریں جی، اور تاکہ ہماری پریڈکشنیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کس حد تک سچ ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں میرے تو 99% کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری پریڈکشنیں جتنی بھی تھی وہ ٹھیک تھی، اور سچ بھی ہے اور صحیح بھی ہوئی ہے۔ اور رہے گی آگے کی بات، آپ کی جو سوال ہے، پاکستان عرب کے ساتھ تھوڑے سے کشیدگی کے ساتھ ساتھ اگست کے اینڈ کے بعد جو ہے پاکستان عرب کنٹری کے ساتھ یا دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے یوں تو کہ معاملات رہیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو بہتری ہے عالمی دنیا پر نئے دوست تلاش کرے گا، چین، ایران، سعودی عربیہ، اسی
طرح چل کے روس اس طرح کچھ ممالک جو مل کر پاکستان کے ایک نئے اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان اپنی امیج عالمی سطح پر بہت بہتر کرے گا اور زبردست طریقے سے آگے بڑھے گا، اور اس کے علاوہ انڈیا کے حوالے سے معاملات خراب ہونے کے امکان موجود ہیں، اور پاکستان کشیدگی کی بات آپ کہہ رہے ہیں، کشیدگی رہے گی، بارڈر پر کشیدگی رہے گی، کوئی بڑی جنگ ہوتی ہوئی یا کوئی بڑا نقصان ہو تو یا باقاعدگی سے کوئی ایسا ہو تو نظر نہیں آتا ہے۔ البتہ انڈیا کے اندرونی معاملات بہت خراب ہوتے نظر آتا ہے، اور پنجاب اور راجستھان یا کچھ علاقوں میں کوئی بغاوت کی تحریک اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور انڈیا کے اندر اس سال 2021 اور 22 کے درمیان مودی کی صحت کے حوالے سے کوئی ہارٹ یا کوئی ایسی بڑی پرابلم ہونے کا امکان بھی نظر آ رہا ہے۔ انڈیا کے ستارہ اس وقت زوال پر موجود ہے، اور پاکستان کے سیارہ اس وقت الحمدللہ عروج پر موجود ہے۔ یہ میں بات بتاؤں کہ ہم علمی پیشن گوئی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پاکستانی کہہ کے یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے لیے 2021 مصیبتوں کے سال ہے، اور پاکستان کے لیے 2021 خوشحالی اور امن اور اپنے آپ کو بہتر پوزیشن پر کھڑا کرنے کا سال ہے۔ ساتھ ساتھ سر جو امریکہ میں تبدیلی ہے جو بائیڈن کے ساتھ، اور معاملات کس طرح چلیں گے، کیا بہتری ہے پاکستان کے لیے وہاں کی تبدیلی میں، اور اس کے اثرات چونکہ عالمی طاقت ہے امریکہ تو پوری دنیا میں اس کے اثرات کیسے ہیں، چاہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے جانے کا معاملہ ہو، کہیں اور جنگ شروع کرنے ختم کرنے کی تو ایک بڑا رول پلے ہوتا ہے امریکہ کی طرف سے یا امریکی صدر کی طرف سے یا ان کی پالیسیوں کی طرف سے، تو جو بائیڈن خاصے عام ثابت ہوں گے ان کی تبدیلی پاکستان کے ساتھ تعلقات اور دنیا پر اثرات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج تک ہسٹری کے سب سے بہترین تعلقات 2021 میں امریکہ اور پاکستان کے ہونے والی ہیں۔ دوستی اور امن اور بہت سی چیلنجز جو ہے وہ مل کر آگے بڑھیں گے، اور یہ جو نیا صدر آیا ہے اس سے پاکستان کے لیے بہت اچھی پیشن گوئیوں کے ساتھ، اچھی خبروں کے ساتھ موجود ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کا بہترین جو پیریڈ جو شروع ہو رہا ہے وہ اسی 2021 مارچ اور اپریل سے بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کی نئی جہت کے ساتھ ایک امن اور بھائی چارگی اور برابری کی بنیاد پر اور ان کے صدر کی طرف سے اچھے پیغامات کے ساتھ امن کے ساتھ پاکستان آگے بڑھے گا اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات۔ چودھری صاحب سر اپنی رائے فرما دیں جلدی سے، سوال وہی ہیں، معاملات وہی ہیں، بھارت کے ساتھ تعلقات، بھارت کے اندرونی معاملات عالمی سطح پر پاکستان، اور پھر جو بائیڈن۔ ارسلان صاحب سال کا جب آغاز تھا 2020 کا تو میں نے جو خالصتان موومنٹ کے دوبارہ چلنے کی پیشگوئی کی تھی تو بڑے حیران تھے لوگ کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خالصتان موومنٹ انڈیا میں دوبارہ سے چلنا شروع ہوئی ہے اور ابھی عروج پہ ہے، اور بھی احتجاج ہو رہے ہیں کیونکہ مودی کا لکی ٹائم چل رہا ہے جو کہ 2021 کے کہیں نہ کہیں اینڈ تک رہے گا۔ تو 2021 کا سال انڈیا پر بہت زیادہ بھاری ہے کیونکہ انڈیا کا ایز اے کنٹری بھی انلکی ٹائم چل رہا ہے اور نریندر مودی کا پرائم منسٹر کے طور پر بھی انلکی ٹائم چل رہا ہے۔ ان کی پرائم منسٹرشپ کو بھی پرابلمس رہیں گی اور ان کے ہیلتھ ایشوز بھی کہیں نہ کہیں رہیں گے۔ اچھا اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو یہ احتجاج جو چل رہے ہیں مجھے ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے کسانوں کے، یہ خالصتان تحریک مزید زور پکڑے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو اسٹیٹس ان کی جو ہیں ان کے چیف منسٹر جو ہیں ان کی چیف منسٹرشپ خطرے میں جا سکتی ہے۔ ایک ہریانہ کے چیف منسٹر کا انلکی ٹائم چل رہا ہے، ان کو ہو سکتا ہے اپنی چیف منسٹرشپ سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ایک بہار کے چیف منسٹر جو ہیں کہیں نہ کہیں وہ خطرے میں نظر آ رہی ہے ان کی سیٹ۔ مجھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ حکومتیں گر جائیں ان سٹیٹس کی، کہیں نہ کہیں پرابلمز میں آ سکتی ہیں۔ یہ انڈیا کی اکانومی کو 2021 کے اینڈ تک بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے مودی کی پالیسیز کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ اکانومی کو لے کر بہت زیادہ نقصان دیکھ رہا ہوں میں۔ اس کے بعد پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ اچھے ٹائم پیریڈ میں انٹر ہو جائے گی 2021 کے آغاز سے ہی، کیونکہ پاکستان کا عدد 5 بنتا ہے اور انڈیا کا عدد 6 بنتا ہے۔ ایک عدد کا جو فرق ہے یہ پاکستان کو فیور کر رہا ہے۔ آپ نے بات کی جو بائیڈن کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو میں نے اس پر پیشگوئی کی تھی کہ جو بائیڈن جیت جائیں گے الیکشن میں، نمبرز ان کو فیور کر رہے تھے۔ انٹرسٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ انڈیا کے لیے لکی تھے، ان کو فیور دے رہے تھے۔ اور انٹرسٹنگ فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو بائیڈن کی جو ڈیٹ آف برتھ کے نمبرز ہیں وہ پاکستان اور عمران خان دونوں کے لیے بڑے کمپیٹیبل اور لکی ہیں۔ تو جو بائیڈن جیسے ہی اوٹس لیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، یہ آپ نے تفصیل سے فرما دیا۔ ایک چیز جو کہ وی کین ناٹ مس آؤٹ، بہشتی صاحب اور آپ دونوں سے ایک ایک کامنٹ اس پر لے لیتا ہوں۔ سر پاکستان کرکٹ بڑا عام ہوتا ہے، بڑے ہزاروں دلوں کی دھڑکنیں، دل دھڑکتے ہیں ساتھ،
ایک تو ابھی اختتام جب سال کا ہو رہا ہے تو نیوزی لینڈ میں کوئی اچھے طریقے سے نہیں ہوا. T20 سیریز آپ ہارے, پہلا ٹیسٹ میچ آپ ہار گئے. اس وقت 2021 میں T20 کا ورلڈ کپ بھی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس, جتنی اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں اسی طرح ٹیم کے لیے بھی اچھا ہے, یا وہ زیر اتحاد ہی رہیں گے جس طرح سے؟ نہیں, میرے خیال سے یہ جو 2021 کا ورلڈ کپ ہے اس میں پاکستان کی کارکردگی تو بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی, بہت بہتر ہوتی ہوئی یا چیمپئن بنتی ہوئی اس دفعہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور مگر وہ جو گزشتہ کارکردگی تھی سرفراز کے دور والا تو مجھے نظر نہیں آ رہے. البتہ بہتری ہوں گے, نئی کھلاڑی آئیں گے, نئی چیزیں بنیں گے, مگر اس دفعہ 2021 پاکستان کی کرکٹ کے لیے کوئی اچھی خبر میری علم اور میرے حساب کے مطابق نہیں آ رہی ہے. ارسلان صاحب, مارچ اور اپریل 2021 سے آنورڈ کرکٹ بورڈ میں بہت زیادہ چینجز آئیں گے, یعنی ہمارا جو سٹرکچر ہے پی سی بی کا وہ چینج ہوگا. تو اس سے پہلے بہت بری پرفارمنسز ہمیں دیکھنے کو ملیں گی ڈیفینیٹلی, اس کے بعد ہی یہ چیزیں چینج ہوں گی. لیکن مڈ 2021 کے بعد سے یہ سٹرکچر ایسے چینج ہوگا کہ لانگ ٹرم کرکٹ ہماری انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی, اور اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے. تو میرا خیال ہے جولائی 2021 تک جو ہے چیزیں انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آغا بہشتی صاحب, کنان چوہدری صاحب, دونوں ہمارے ماہرین کا. اور جہاں تک یہ تمام تر باتیں انہوں نے بیان کی, یہ اپنے علم کی روشنی میں بیان کی, اس دعا کے ساتھ بیان کی کہ یہ پریڈکشن صحیح ہوں, کیونکہ پازیٹیو باتیں ہیں. یقیناً کوئی بات حتمی نہیں ہوتی, لیکن پروگرام کا اختتام آج 2020 کے اس پروگرام کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ 2021 ایک بہترین سال ہو ہر لحاظ سے, اور جس طرح پازیٹیو باتیں بتائی گئی ہیں یہ میں چاہوں گا 200% درست ثابت ہوں, اسی میں سب کی بہتری. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے پان.